नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़ातिमाता व अबीहा व बालिहा व बनीहा बिअददि मा अहाता बिही इल्मुक। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा। आप सुन रहे हैं अज़मत ज़हीर कादरी से करबला का मुफस्सल बयान। अज़ीम मज़हब के अज़ीम पैरोकारों, मेरी तरफ़ से आप पर सलामुन अलैकुम तिबतुम। दुनिया में बेमिसाल है शहादत हुसैन की, सीने में यजीद के छुपी है अदावत हुसैन की। दुनिया वालों से कह दो खामोश ही रहें, कुरान कर रहा है तलावत हुसैन की। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा। हम अपने पाक नबी के पाक नवासे का बयान कर रहे हैं, मुफस्सल बयान, जिससे आपको मालूम होगा कि वाक़या करबला क्यों हुआ और इसकी वजूहात क्या थी। हज़रत अमीर मुआविया कातिब वही, जलीलुल क़दर सहाबी, युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व युखरिजुल हय्यिता मिनल मय्यित, कि अल्लाह ताला ज़िंदा में से मुर्दा और मुर्दा में से ज़िंदा पैदा करता है, काफिर से मुसलमान और मुसलमान से काफिर। बेऐन ही यही हिसाब अमीर मुआविया के साथ हुआ रज़ी अल्लाह ताला अन। आप ख़ुद तो सहाबियों की जमाअत में शामिल हैं, लेकिन बेटा अफसोस कि उसने वो वाक़या कर दिखाया जिसकी उम्मीद कोई मुसलमान एक मुसलमान से नहीं कर सकता। हज़रत अमीर मुआविया का जब आखिरी वक़्त आता है तो आप यजीद को पास बुलाते हैं और क्या कहते हैं कि मेरे बेटे, मैं सब जानता हूँ तेरे क्या सिलसिले हैं, लेकिन ये बात याद रख, जब तू वली अहद बने तो उन्हें 3 बंदों का ख़ास ध्यान रखना है, उनका अदब करना है, जो वो बात मुंह से निकाले तूने पूरी करनी है। उसने पूछा जी वो कौन से बंदे हैं? फरमाया सर फहरिस्त हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बिन अली बिन अबी तालिब, क्योंकि वह नवासा रसूल हैं। और फरमाया कि नंबर 2 हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, टाइटल फिर हदीस। नंबर 3 अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, हज़रत इमाम हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सगे नवासे। फरमाया इन 3 लोगों का तूने ख़ास ध्यान रखना है, ख़ास इज़्ज़त देनी है इनको। और आप देखें कि बच्चा अपने बाप का बेअदब था, बाप का नाफरमान था, तो इन 3 हस्तियों को वो क्या जानता था? वो बच्चा ऐसा घटिया था, ऐसा मलून था कि बाप ने कहा इनकी फरमाबरदारी करनी है, उसने अच्छी तरह इनकी ही नाफरमानी की। और क्या शाह फरमाया कि अरब का ये तरीका था कि जब अमीर फ़ौत हो जाता था, यानी जो बैठा होता था मसनद खिलाफत पर, वो फ़ौत हो जाता था, तो वो लोग इतनी जल्दी शोर नहीं डालते थे। हमारे यहाँ पे तो शोर पड़ जाता जी, मर गया कोई फलां गया, ऐलान होने लग जाते हैं। वहाँ पर 2-3 दिन इंतज़ार करते हैं, वली अहद बैठाकर फिर ऐलान करते हैं। अब हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन आप वफ़ात पा गए हैं, और अब यजीद को बड़ी जल्दी है कि तमाम ज़माना मुझे शराबी होने के बावजूद, ज़नाकार होने के बावजूद, इस्लाम की तमाम असूलों को की धज्जियाँ उखेड़ देने के बावजूद मुझे लोग माने और मेरी बैअत कर लें। बैअत क्या है? बैअत दरअसल उस मुआहदे का नाम है जो ये अहद कहलाता है कि मैं अमीर की हमायत करूँगा, बगावत नहीं करूँगा, और हलफ लिया जाता है कि अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर मैं इस बंदे की बैत करता हूँ। तो सोचें कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस इस्लाम मुखालिफ बंदे की बैत कैसे करते, कि एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दूँ इसकी बेगैरती की, घटियापन की। ये जब हज करने गया यजीद, इसने अपने साथ गाने वालियाँ जो इसका दिल पर अच्छी तरह रखे उनको, और साथ गाने वालों को साथ रखा कि मेरा दिल बहलता रहे। ये हज करने जा रहा है, और जब मदीने पहुंचा, मलऊन ये घटिया शख्स, इसने
مدینہ المنورہ کے اندر شراب کی محفل رکھی. امام حسین علیہ السلام باہر نکلے اور آپ نے دیکھا یہاں کیا ہو رہا ہے. اس نے جب آپ کو گزرتے ہوئے دیکھا تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اے امام حسین آئیں ایک جام پئیں. یہ کون کس کو کہہ رہا ہے؟ یزید کہہ رہا ہے امام حسین علیہ السلام کو. حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس کی اسلام مخالف جو اس کے کارنامے تھے وہ دیکھے ہوئے تھے. آپ کیسے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بیعت کر سکتے تھے؟ بیعت کا مطلب کیا ہے؟ بک جانا. جو آپ کو وہ کہیں آپ کو کرنا پڑے گا. اب کیا ہوا؟ آپ اللہ کی قدرت دیکھیں کہ امیر معاویہ وفات پا گئے. اس کو بڑی جلدی تھی بیٹھنے کی کہ میں جلدی سے بس بیٹھ جاؤں مسند خلافت پر، سلطنت بس میں جلدی کر لوں. اب مدینہ المنورہ کے صحن میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور عبداللہ ابن عباس تشریف فرما ہیں. کچھ پڑھ رہے ہیں بیٹھے، علم ہی کرانا ہے بابا، باب العلم کے بچے ہیں. جب بیٹھے پڑھ رہے ہیں تو دور سے گورنر آیا مدینے کا. آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ارشاد فرمایا عبداللہ امیر معاویہ فوت ہو گئے ہیں اور یہ بندہ ہمارے لیے نا آ رہا ہے کہ ہم یزید کی بیعت کر لیں. حضرت عبداللہ ابن عباس جو تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے آنے دو اس کو، کیا کہتا ہے. جب وہ بندہ قریب آیا سلام کے بعد اس نے کہا یا حضرت آپ کو گورنر ہاؤس میں بلایا گیا، آپ آئیں. آپ نے فرمایا کیوں؟ امام حسین علیہ السلام نے شاہ فرمایا کیوں؟ کہنے لگا جی وہ وہاں جا کر ہی پتہ چلے گا. آپ نے فرمایا اچھا تم چلو میں آتا ہوں. اس بندے کو بھیج دیا. آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو فرمایا کہ اب جو ہوگا تم دیکھنا، یہی کچھ ہو رہا ہے وہاں پر جو میں نے تمہیں بتایا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے شاہ فرمایا کوئی بات نہیں، آپ جاؤ، میں 15 بندے آپ کے ساتھ کر دیتا ہوں خفیہ طور پر. جب آپ اندر دیکھو معاملات بگڑنے لگے ہیں، آپ کوئی ایک بات اونچی آواز میں کرنا، یہ نیزے لے کر اندر پہنچ جائیں گے، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہونے دوں گا میں. فرمایا ٹھیک ہے. اسی طرح ہوا. حضرت امام حسین علیہ السلام گورنر ہاؤس جب جاتے ہیں تو جاتے ہی گورنر کیا کہتا ہے جی امیر معاویہ وفات پا گئے ہیں اور یزید کی یہ خواہش ہے کہ سب سے پہلے مدینے میں سے آپ ان کی بیعت کریں. اب یہ بات آپ ذرا سوچیں کہ سیاست دان اور خلیفہ میں بڑے فرق ہوتے ہیں. وہ سیاست دان تھا، وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو آگے کر کے ان کے کندھے پر رکھ کر تلوار چلانے والا بندہ تھا کہ جب یہ بیعت کر لیں گے، یہ نبی کا ایک ہی نواسہ رہ گیا دنیا میں، جب یہ بیعت کر لیں گے تو سارا زمانہ خود ہی بیعت کر لے گا. سب لوگ کہہ دیں گے کہ بھئی امام حسین علیہ السلام نے ان کو مان لیا تو ہمیں کیا تکلیف ہے. اب اسلام کے اندر یہ بات یاد رکھیں، دو ہی طریقہ کار ہیں، ایک کا نام عزیمت ہے، ایک کا نام رخصت ہے. رخصت کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ برائی ہو رہی ہے، اب آپ نے کہا جی اللہ کے حبیب نے یہ بھی فرمایا کہ اپنی جان تم بچاؤ، دل کے اندر تمہارے ایمان ہو، روز قیامت تمہیں مسلمانوں میں سے اٹھایا جائے گا، کوئی بات نہیں، تمہارے دل کے اندر تو ایمان ہے. اور عزیمت یہ ہے کہ ٹاپ کلاس کا جہاد کیا کہلاتا ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے ڈٹ جانا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو پروان چڑھانا. اب حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس دو راستے تھے، یا تو وہ اپنی جان، اپنی اولاد کی جان، مال، اپنی عزت کی حفاظت کر لیتے اور امت مسلمہ کو ویسے ہی چھوڑ دیتے کہ جاؤ بھائی جی جس کا منہ جدھر جاتا ہے کر لو. جس طرح آج ہم لوگ کہتے ہیں بھئی سانوں کی اسلام کے بارے میں کوئی چیز بگڑی ہے، ہمیں کیا لگے. امام حسین علیہ السلام نے یہ سودا نہیں کیا، اپنے عزیمت کی راہ اختیار کی، ڈٹ جانا پکے ارادے کے ساتھ. آپ نے فرمایا میں کبھی بھی ظلم کی بیعت نہیں کروں گا. وہ اس کے کارنامے جو میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھے اور اس نے مجھے ہی برائی کی دعوت دی، فرمایا میں کبھی اس کی بات نہیں مانوں گا. آپ جب اتنی بات کر کے آپ نے فرمایا میں کیوں بیعت کروں چھپ کر، اگر تم لوگوں کو بیعت لینے کا اتنا شوق ہے تو جمعہ آ رہا ہے، جمعہ کی نماز کے بعد سب لوگوں کا اجتماع ہوگا مدینے میں، وہاں بیٹھ کے تم لوگ بیعت کی بات کرو. میرے سے جو بزرگ صحابی ہیں وہ بھی موجود ہیں، اگر وہ تمہاری بیعت کر لیتے ہیں تو میں بھی کر لوں گا. جب آپ اتنی بات کر کے واپس مڑنے لگے تو وہاں شمر ملعون بیٹھا ہوا تھا. اس نے اپنے گورنر کے کان میں کہا اس کو ابھی روک لو، یہ حسین بن علی المرتضیٰ ہے،
اگر یہ یہاں سے باہر نکل گیا تو پھر یہ تمہارے قابو نہیں آئے گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے بابا وہ ولی خدا ہیں، آپ نے شاہ فرمایا کانوں میں کیا باتیں کرتے ہو، اونچی آواز میں بات کرو، پتہ چلے تم کیا کہہ رہے ہو۔ اتنی سی بات ہوئی تو گورنر نے کہا نہیں ٹھیک ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ جائیں، ان کو یہ معلوم تھا کہ یہاں پر ہی کوئی جھگڑا نہ ہو جائے۔ اب حضرت امام حسین علیہ السلام باہر تشریف لے جاتے ہیں اور جا کر عبداللہ ابن عباس کو بتاتے ہیں، میں نے آپ سے کہا تھا نا امیر معاویہ وفات پا چکے ہیں اور یزید بضد ہے کہ اس کے تمام کارناموں کو دیکھ کر بھی ہم اس کی بیعت کر لیں، اب تم بتاؤ میں کیا کروں۔ عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عباس، آپ نے شاہ فرمایا کہ حسین ہم اس کی بیعت کبھی نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہم اس وقت مدینے کے خاص وہ بندے ہیں جن کے پیچھے لوگوں نے لبیک کہنا ہے، اور جب ہم نے ہی لبیک کہہ دیا تو سب لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں گے، ماؤں بہنوں کے ساتھ نکاح جائز ہو جائے گا، شراب جائز ہو جائے گی، ناچ گانے لازم قرار دے دیے جائیں گے، نبی کے دین کا پورا نقشہ چینج کر دیا جائے گا۔ وہ نبی جس نے طائف کی گلیوں کے اندر پتھر کھا کر لوگوں سے اوجریاں اپنے اوپر ڈلوا کر تمام خاندان کے ساتھ بائیکاٹ کر کے دین اسلام کو پروان چڑھایا، اولاد دی، بیٹیاں قربان کی، اپنے بچوں کے جب بچے فوت ہوئے ان کے لیے لوگوں نے کہا جی یہ تو ابتر ہیں، ان کی تو نسل ہی آگے نہیں بڑھنی۔ نبی کو کاہن کہا، جادوگر کہا، شاعر کہا، دیوانہ کہا، مجنون کہا، نبی نے اپنے دین کا رستہ نہیں چھوڑا۔ فرمایا میں کیسے اپنے نانا جان کے رستے کو رد کر کے اس یزید ملعون کی بیعت کروں۔ فرمایا میں مر جاؤں گا، میں مدینہ چھوڑ دوں گا، میں مکہ چھوڑ دوں گا، میں اپنے نانا جان کے دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ اب سب جانتے تھے حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے ارادے کے پکے ہیں۔ آپ نے کیا کیا، اب حج بالکل سر پر ہے، 8 ذی الحج آ گئی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو مخبری ہوئی، بتایا گیا کہ یا حضرت یزید نے 40 بندے تیار کیے ہیں جو اس نے خانہ کعبے کے طواف کے دوران آپ کو شہید کریں گے تاکہ پتہ نہ چلے کہ عوام میں سے کس نے آپ کو شہید کر دیا، کوئی کیس نہیں بنے گا۔ اور دراصل محمد کی دشمنی کہاں تک پہنچ گئی، بدر سے ہوتی ہوئی کربلا تک پہنچ گئی۔ اب یہ تو وہ محرکات تھے جو میں نے آپ کو بتایا کہ جب واقعہ کربلا شروع ہوتا ہے، لیکن اس کی جو خاص ریزن ہے وہ کیا ہے، وہ ہے قتل عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ سوم، بنو امیہ سے تعلق امیر معاویہ کے کزن ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن پر 40 دن تک پانی بند کر دیا گیا، اور 40ویں روز آپ نے فجر سے پہلے کیا خواب دیکھا کہ مجھے آقا علیہ السلام جنت کا دودھ، ایک روایت میں جنت کا پانی آیا کہ سرکار پلا رہے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں عثمان میرے ساتھ سحری کر لو اور آج تمہارا روزہ ہمارے ساتھ افطار ہوگا۔ حضرت عثمان غنی کو معلوم ہو گیا تھا کہ آج میری شہادت ہو جانی ہے۔ اللہ کی آپ قدرت دیکھیں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا وجہ کریم، وہ دنیا کا سچا انسان جس کی سچائی میں کوئی آپ کو وہم نہیں ہے، جن کے ذکر قرآن کے اندر ہے، فرمایا کہ ان کو جب یہ معلوم ہوا کہ لوگ ان کے خلاف ہو گئے، اور خلاف کیوں ہوئے عثمان غنی کے، کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو حکومتی عہدے کیوں دیے ہیں۔ بھئی ایک بندہ آپ کے اپنے خاندان میں پڑھا لکھا ہے، الحمدللہ وہ سمجھدار ہے، وہ اچھے فیصلے کر سکتا ہے امت کی بھلائی کے لیے، تو یہ کہیں بھی ممنوع نہیں ہے کہ آپ اپنے افراد کو نہ دیں۔ ہاں ان کے لیے ممنوع ہے کہ بچہ پڑھا ہوا نہ ہو، کوئی سمجھدار نہ ہو، آپ اس کو بلا وجہ کوئی عہدہ دے دیں تو یہ ظلم ہے۔ اس وجہ سے عثمان غنی کے لوگ دشمن ہوئے اور آپ پر پانی بند کر دیا گیا۔ اسی طرح جو تھا وہ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام پر بھی پانی بند کیا گیا، کیونکہ اکثر لوگوں نے کیا کہا کہ حضرت عثمان غنی کے قتل کے اندر ہاتھ حضرت علی المرتضیٰ کا ہے۔ وہ کیوں کہ جب حضرت عثمان غنی کو نظر بند کیا گیا ان کے اپنے گھر میں، تو ان کے لیے حضرت علی المرتضیٰ نے خاص طور پر اپنے دونوں بچوں کو ان کا پہرے دار بنایا۔ کس کو؟ جو سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، جو جنت کے سردار ہیں، ان کو پہرے دار بنایا۔ ایک طرف امام حسن کھڑے ہوئے ہیں عثمان غنی کے دروازے پر، ایک طرف امام حسین کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا حسن اور حسین، حضرت علی نے فرمایا کہ بیٹے جب تک
ان کو باغیوں کا خطرہ ہے، تم لوگوں نے یہی پہرا دینا ہے تاکہ حضرت عثمان غنی کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ آپ ان دونوں بیٹوں کو کھڑا کر کے آپ خود تشریف لے گئے، اب وہ دروازے کے باہر کھڑے ہوئے پہرا دے رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کا گھر اتنا بڑا تھا، جتنے باغی تھے وہ پچھلی دیوار سے اندر آئے اور آ کر حضرت عثمان غنی کو گھسیٹا اور گھسیٹ کر اندر لے گئے۔ اندر جا کے ان کو جب شہید کرنے لگے، ان کی بیوی نائلہ سلام اللہ علیہا طیبہ طاہرہ، آپ نے جب اپنا ہاتھ آگے کیا ان کی 2 انگلیاں کاٹ کر نیچے گر گئی۔ آج بھی وہ مصر کے میوزیم کے اندر موجود ہے انگلیاں۔ وہ قرآن موجود ہے جو حضرت عثمان غنی تلاوت فرما رہے تھے، اور قرآن کے پہلے سپارے سورہ بقرہ کے اندر فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کے لفظ کے اوپر آپ کا جب خون گرا تو آپ کو آقا علیہ السلام کا وہ فرمان یاد آیا۔ آپ نے فرمایا شہید کا خون جہاں گرتا ہے وہ چیز وہ جگہ اس بندے کی گواہی دیتی ہے، اور فرمایا میرے عثمان کی گواہی قرآن دے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں۔ باہر جب شور پڑتا ہے تو حضرت امام حسن امام حسین علیہ السلام وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ آتے ہیں، فوراً آ کر کہتے ہیں تم لوگ یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا بابا جان ہم ان کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم نے دروازے کو کھولو، پیچھے ہٹ جاؤ۔ اور ایک روایت میں تو یہاں تک آیا کہ آپ نے اپنے دونوں بچوں کو مارا۔ حضرت علی نے فرمایا کھولو دروازہ، پیچھے حضرت علی نے جب دھکا دیا دروازہ کھل گیا۔ آپ نے جب اندر گیا آپ نے دیکھا تو آپ کی شہادت ہو چکی تھی۔ اب حضرت امیر معاویہ ان کے کزن ہیں حضرت عثمان غنی کے۔ بہت سارے لوگوں نے کیا بات بنائی کہ علی المرتضیٰ نے اپنے دونوں بچوں کو اسی لیے دروازے کے آگے کھڑا کیا تھا کہ حضرت عثمان غنی شہید ہو سکیں۔ دیکھیں انہوں نے نیکی کو کس طرح برائی کا رنگ دے دیا، اچھائی کرتے کرتے برائی پلے پڑ گئی۔ اب یہ بات ہوتے ہوتے ہوتے، اور ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں اسی بات کی باتیں ہوتی ہیں جس میں کوئی بات نہ ہو، انہوں نے اس بات کو اتنا بڑھاوا دیا کہ لوگ حضرت علی المرتضیٰ کے دشمن ہو گئے۔ اب اس بات سے آگے کیا بات بنی کہ حضرت علی نے خلافت حاصل کرنے کے لیے عثمان غنی کو شہید کروایا، کیونکہ ان کی خلافت کو بہت ٹائم گزر گیا تھا، 12 سال حکومت کی ہے حضرت عثمان غنی نے۔ اب آپ لوگ سمجھدار ہیں، جو لوگ بھی یہ بیان سن رہے ہیں اپنے ایمان سے بتائیں کہ وہ علی المرتضیٰ جس کو نبیوں کا وارث بنایا گیا ہو، کیونکہ نبی درم و دینار چھوڑ کے نہیں جاتے، وہ علم چھوڑ کے جاتے ہیں، اور سرکار نے اپنی زندگی میں ان کے لیے فرما دیا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، انہوں نے علم کے خزانوں کا علی کو وارث بنا دیا۔ تو ان کو یہ اقتدار کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو اقتدار کی کیا ضرورت تھی؟ جو ان کے مخالفین ہوئے، جو خارجی بنے، انہوں نے کہا جی جب تک علی المرتضیٰ کو گالیاں نہیں دو گے تم لوگ ہماری مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ فرقے بازیاں، پارٹیاں بن گئی۔ اسی وجہ سے حضرت علی المرتضیٰ نے مدینہ چھوڑا تھا، کیونکہ بار بار یہ مطالبے آ رہے تھے کہ عثمان غنی کے قاتلوں کو فوراً گرفتار کرو۔ اور آپ یہ جانتے ہیں جب قاتل ایک ہوتا ہے نا تو بندہ اس کی انویسٹیگیشن کر لیتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے بندہ پہنچ جاتا ہے، اور جب عوام مل کر پڑتی ہے آپ کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ مارا کس نے ہے، قتل کیا کس نے ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ حضرت علی پر اتنا دباؤ بڑھا، انہوں نے کہا جی مسند خلافت پر بیٹھتے ہی آپ نے حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کو آپ نے پھانسی پر چڑھانا ہے، ان کی گردنیں اتارنی ہے۔ آپ نے فرمایا ابھی میں مسند خلافت پر بیٹھا ہوں، ابھی میں انویسٹیگیشن کروں گا، ابھی سب سلسلہ ہوگا تو پھر ہی میں کسی کی گردن اتاروں گا کہ میں نہ حق ہی کسی کی گردنیں اتارنے لگ جاؤں۔ یہ تھی وہ وجہ جو واقعہ کربلا ہوا۔ واقعہ کربلا کے جو اس کو محرکین جو تھے، حرکت دینے والے تھے، وہ خارجی لوگ تھے، اور یزید کافر تھا، کلمہ گو تو نہیں تھا، کیونکہ اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو دیکھ کر ہی یہ کہہ دیا تھا کہ میں نے اپنے بدر والے بزرگوں کا بدلہ لے لیا ہے۔ تو بدر میں جن کے ساتھ سرکار کی جنگیں ہوئی وہ کیا مسلمان تھے؟ ولی خدا تھے؟ جو آج لوگ امیر المؤمنین کو، یزید کو کہتے ہیں امیر المؤمنین ہے، یہ یزید کی لڑی میں سے آ رہے ہیں، جو امام حسین علیہ السلام کو رد کرتے ہیں اور امیر المؤمنین خیر سے یزید کو وہ اپنے سروں پر بٹھاتے ہیں۔ تو بے فکر رہیں، روز قیامت پھر آپ لوگ یزید سے ہی شفاعت کی امید رکھنا، جو اتنے لمبے لیکچر دیتے ہیں بیٹھ کر۔
یہ وہ تو اقتدار کے لیے گئے تھے، بھئی آپ لوگ دنیا دار ہیں، آپ کے اندر جو ہے وہ سوچ گھٹیا ہے، وہ علی کا لال ہے، آپ علی کے لال کو اپنے ساتھ مواخذہ نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں کربلا کے جو ڈیپلی سلسلے ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق دے۔ البدایہ والنہایہ یہ تقریباً 8 سے 9 جلدیں ہیں، آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ جو بھی ہم نے آپ کو بتایا انشاءاللہ آگے جو بتاتے رہیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، اللہ آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ تو یاسین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔